अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 31 दिसंबर 2023, आखिरी रोज़ सन 2023 का। 2023 कैसा गुजरा और पाकिस्तान के लिए और हम लोगों के लिए ये साल कैसा था, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। और फिर मैंने कल एक ट्वीट की थी जिसमें खबर की शुनीद दी थी कि जो काजियों का मुनसिफों से क्या डायलॉग हुआ है रीसेंट हालात के अंदर, और फिर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन 2024 जिसको इस वक्त कंपटीशन चल रहा है कि जर्नैली इलेक्शन कहा जाए या काजी इलेक्शन कहा जाए, और उसकी इस वक्त की जो सूरत हाल है और उस पर आगे अब कौन कौन से स्टेप होने जा रहे हैं इस इलेक्शन को एक ख़ास तरफ मोड़ने के लिए, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन बात का आगाज़ करते हैं आज। अभी कुछ देर पहले मैंने एक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है, पीटीएम जमात है, कबायली इलाके से इनका ताल्लुक़ है, मंजूर पश्तीन की एक जमात है और इनका एक ख़ास मौक़िफ़ है, और जिसकी वजह से ये रियासत की उल्टी तरफ पाए जाते हैं अक्सर, जिसकी वजह से रियासत की उनके ऊपर जबर और तशद्दुद भी चलता रहता है। उसके एक मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली अली वज़ीर साहब का ट्वीट था। अली वज़ीर साहब, ये हम सब का फेलियर है, पाकिस्तान की जमहूरियत का फेलियर है, जो भी है। बड़े एक तवील अरसा उन्होंने जेल में गुजारा। सब जानते हैं उन्हें जेल में डालने वाले कौन थे और जो कुछ भी था। खैर, उनका एक रवैया भी है, चीज़ों को किस अंदाज से लेते हैं वो भी एक बात है, लेकिन हम उस इशू पे नहीं जाते। मुझे सिर्फ उनकी ट्वीट से एक बात और फिर एक लतीफ़ा याद आ गया, और वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा हालात के ऊपर काफ़ी फिट बैठता है। अली वज़ीर साहब ने आज ट्वीट किया कि उनके कागज़ात नामज़दगी जो हैं वो भी रिजेक्ट हो गए हैं। हत्ता कि उनको आरओ ने, जब वो लास्ट वहाँ से दफ्तर से बाहर निकले थे जमा करा कर, तो ये बताया था कि उनके कागज़ात सब ओके हैं, लेकिन बाद में उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है चौकीदारों का, कि जी चौकीदार आए थे और उन्होंने बताया कि कागज़ात रिजेक्ट कर दिए और इनके कागज़ात रिजेक्ट करवा लिए। उसके ऊपर मैंने उनको सिर्फ एक अर्ज़ की कि जनाबे वाला, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप रियासत के उल्टी तरफ पाए जाते हैं और आपके साथ रियासत का जो जबर है वो जारी है। लेकिन एक चीज़ जो मेरी समझ से बाहर है कि सन 2002 में आप जेल से बाहर लाए गए सिर्फ इसलिए कि आपने उस वक़्त की वो जो एक रजीम चेंज थी जिसके आर्किटेक्ट और करने वाले और फ़ायदा उठाने वाले, और आज हम जिस हालात में बैठे हुए हैं, वो सब के सब जो थे वो यही चौकीदार थे, और आपने उस वक़्त खुद वोट दी। तो इस गुनाह में आप बराबर के शरीक हैं जिसमें आपके आज कागज़ात, और जिस माहौल में हम आज खड़े हैं और आपके कागज़ात नामज़दगी जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो आपको कम अज़ कम इस मौके पर उन लोगों को तो बेनकाब करना चाहिए जो जमहूरियत का लबादा ओढ़ कर शायद आपके पास आए होंगे और आपसे वोट की इल्तिजा की होगी। अगर ये वोट आपसे चौकीदारों ने ली तो आप वो भी बता दीजिए, या फिर आपका वो जो हमारे सो कॉल्ड 14 जमातें थी जमहूरियत का जिन्होंने लबादा ओढ़ा हुआ था, और आज उन 14 जमातों में से एक या दो या तीन जमातें मैं कह लूँगा वो हैं जो इस वक्त मुल्क में होने वाले क्रैकडाउन का बेनिफिशरी साबित होंगे। ये चीज़ जो है, ये जो सारे माहौल है, ये पाकिस्तान के इज्तिमाई सूरत हाल के ऊपर भी एक रोशनी डालती है कि सन 2000 हमारा कैसे हुआ गुज़रा, और 2022 और 23 की जो इस वक़्त जो अली वज़ीर के साथ गुज़र रही है, या इन जैसे बहुत सारे लोगों के साथ गुज़र रही है, और जो आगे चल के पीडीएम वालों का भी हाल होना है, वो एक बड़ा लतीफ़ा आजकल चल रहा है, डेथ बाय शो जो है ना, शांगालुलू। तो एक लतीफ़ा वो ये था कि वो बड़ा फिट बैठता है हमारे इन हालात के ऊपर, कि किसी साहब की किसी कबीले के वो थे, तो उनके उस कबीले में कोई ऐसा उनसे नाकाबिले बयान जुर्म सरजद हो गया जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद जरगे ने उनसे पूछा है कि जनाबे वाला, अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, सज़ा आप खुद चूज़ कर लें, आपको तो या तो होगा कि शांगालुलू की सज़ा ले लें या डेथ की सज़ा ले लें। तो उन्होंने कहा जी शांगालुलू की सज़ा क्या है? उन्होंने कहा जी शांगालुलू ये है कि आपको जो पूरा कबीला है वो सारे लोग आके आपको एक एक छत्र मारेंगे, और दूसरा ये है कि आपकी डेथ जो है वो डेथ की सज़ा है। तो उन्होंने कहा जी डेथ ही है, पूरा कबीला तो बहुत ज़्यादा आबादी है, तो ये तो तशद्दुद का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। तो उन्होंने डेथ चूज़ की। जब उन्होंने डेथ चूज़ की तो सज़ा जो सुनाई वो थी डेथ बाय शांगालुलू, यानी कि पहले छितर भी सारे खाए और फिर सज़ाए मौत भी हुई। यही कुछ इस वक्त सूरत हाल हमारे उन लोगों का है जिन्होंने उस वक्त रजीम चेंज में जनरल बाजवा और उनके पूरे उस क्लैन की मावनत की, और आज पाकिस्तान इन हालात में है। अब आते हैं इससे पहले कि सन 2000 कैसा गुजरा, 2023।
آپ کو ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ کس طرح سے پاکستان میں یہ جو 2024 کا الیکشن ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کو اور نا منظور امیدواروں کو اسمبلی سے باہر رکھا جائے گا۔ تو اس کے لیے کمپنی بہادر نے جو پلاننگ کی تھی وہ یہی تھی کہ ہر سٹیپ کے اوپر آبسٹیکلز یعنی کہ رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی پاکستان تحریک انصاف اور پرو عمران جو لوگ ہیں امیدوار ہیں ان کے راہ میں۔ اور اس میں جو لیٹسٹ آپ کو رکاوٹ نظر آئی وہ آر اوز کے تھرو ان کے پیپرز کی ریجیکشن تھی، ان کے پروپوزرز اور سیکنڈرز کا، اور ایون وکیلوں کا اغوا ہے، ان کا غائب کیا جانا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ چیز اگلے فیز میں داخل ہو گئی ہے، جس طرح سے میں نے آپ کو پریڈکٹ کیا تھا ایگزیکٹلی اسی طرح سے وہ گیم پلان جو ہے وہ انفولڈ ہو رہا ہے اور وہ چیزیں ہو رہی۔ اب اس گیم پلان کا ایک اگلا حصہ بھی ہے جو بڑا اہم ہے۔ وہ اگلا حصہ ہے کہ کل کے روز سے جب عدالتیں کھلیں گی اور الیکشن ٹریبیونلز، اس میں ٹریبیونلز بن بھی گئے ہیں، ججز کے نام بھی آ گئے ہیں، لسٹ بھی جاری ہو گئی ہے، یہ تمام چیزیں جائیں گی اپیل میں۔ جب یہ چیزیں اپیل میں جائیں گی تو ان ججز کے سامنے فکس ہوں گی۔ اب یہ جو کچھ کیا گیا ہے پچھلے 2 سے 3 روز کے اندر، اس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے کہ کسی طریقے سے بھی قانون کی کوئی کتاب، کوئی مثال، کوئی دلیل اس چیز کو ثابت نہیں کرتی کہ یہ جو ہوا ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کے اوپر کسی قسم سے بھی کوئی جوڈیشل مہر ثبت کی جا سکے۔ تو اب اس چیز کو کمپنی بہادر بھی سمجھتی ہے۔ اب اس میں انہوں نے ایک نیا جو کام کیا ہے، کیونکہ جوڈیشری جو ہے یہ ایک بہت بڑا طبقہ بھی ہے، یہ صرف ایک شخص کی بات نہیں ہے، چیف سے بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کونوں خدروں سے کوئی نہ کوئی ریلیف ملنے کی توقع ہے۔ تو اس میں کمپنی بہادر نے جو ان کا لیٹسٹ شاخسانہ ہے وہ جی ہمیں جو اطلاع آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہماری جو جوڈیشری ہے ان کے سرخیلوں سے ایک دفعہ پھر ملاقات کی ہے اور یہ پیغام بھجوایا ہے کہ جناب والا، آپ ہمارا جو اس وقت پلان ہے، ریاست نے، یہ نہیں کہا گیا کہ کسی شخص نے، کسی ایک بندے کا نام نہیں لیا گیا، یہ پیغام دیا گیا اور ان الفاظ میں دیا گیا جو مجھے پتہ چلا وہاں سے جہاں یہ پیغام پہنچایا گیا، کہ یہ پیغام دیا گیا بڑا کلیئر ٹرمز میں کہ ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اقتدار میں تو دور کی بات ہے اسمبلیوں میں بھی نہیں آنے دینا، اور آپ لوگوں نے ریاست کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کیونکہ یہ ہمارا جو گیم پلان ہے یہ پاکستان کا گیم پلان ہے، ریاست کا گیم پلان ہے، اور اگر آپ اس کی راہ میں آئے تو پھر آپ کو بھی رکاوٹ تصور کیا جائے گا۔ نمبر 1 تو ایک سطح پہ ان کو پرسنل دھمکی دی گئی۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ اگر جوڈیشری نے ہمارے گیم پلان کے اندر تعاون نہ کیا تو بات پھر مارشل لاء تک چلی جائے گی اور یہ تختہ بھی الٹا جا سکتا ہے، اور پھر یہ نہ ہو کہ پھر آپ کو جو ہے پی سی او کے تحت حلف لینا پڑ جائے، اس وقت آپ کے لیے صورتحال بہت خراب ہو جائے گی۔ اچھا، یہ والا جو تھریٹ ہے یہ جوڈیشری کے لیے اور آج کے دور میں ایک بڑا الٹیمیٹ قسم کا تھریٹ ہوتا ہے، اور میں اس چیز کو بھی جانتا ہوں، اس بات کا بھی گواہ ہوں کہ جب وہ آدھی رات کو عدالتیں کھولی گئی تھی اور رجیم چینج کی حقیقت جاننے کے باوجود اسسٹنس پرووائڈ کی تھی ہماری جوڈیشری نے اس پورے عمل کے لیے، اس میں بھی جو ہمیں پرائیویٹلی جو لاجک دی گئی تھی ہمارے کچھ محترم ججز کی طرف سے، وہ یہ تھی کہ اس دن اگر جوڈیشری اس چیز کو حل نہ کرواتی اور اس رجیم چینج کو فیسیلیٹیٹ نہ کرواتی تو ملک میں مارشل لاء بھی لگ سکتا تھا اور یہ پورا آئین لپٹ سکتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جناب ہے ریسنٹ دھمکی جو دی گئی ہے منصفوں کو، قاضیوں کو۔ اچھا، اس میں سے کچھ لوگ تو پہلے ہی جو ہے نا ان کو مغلوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے سے رجیم کے ساتھ ہیں۔ یہ جو دھمکی تھی یہ استعمال کی جائے گی اور استعمال کی جا رہی ہے ان ججز کے لیے جو ابھی بھی کھل کے تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں، اختلافی نوٹ لکھ دیتے ہیں، کوئی جس کو ہم سو کالڈ ریلیف کہتے ہیں، وہ ریلیف نہیں ہے، ہر کسی کا حق ہے، وہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ دھمکی ان کے خلاف استعمال کی جائے گی کہ آپ یو بیٹر فال ان لائن، ادروائز ملک میں مارشل لاء لگ جائے گا اور یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ تو یہ ہے جناب اس وقت ان کا لیٹسٹ گیم پلان، اور یہ ہے لیٹسٹ تھریٹ جو اس وقت ہماری جوڈیشری کے لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ اور جس طرح سے مثال کے طور پہ چلے میں تھوڑی سی کھل کے بھی بات کر دیتا ہوں کہ یہ وہ والی لاجک بھی ہے جو ہمارے وہ صاحب جو اس وقت چھٹی پہ یورپ اور ترکی یا پتہ نہیں کہاں کی سیر کر رہے ہیں، وہ اپنے بردر ججز کو دیتے ہیں کہ آپ جو معاملوں کو تھوڑا سا اس طرف لے کے چلیں اور ایسی کوئی ریلیف نہ دیں جس سے
ملک میں جو ہمارا جسے کہتے ہیں نا آئینی نظام جو ہے وہ دھرم بھرم نہ ہو جائے۔ اب سوال میرا اس پہ یہ ہے، اور یہاں تو میری اطلاع ختم ہو گئی، یہ میں نے آپ کو اطلاع دے دی، یہ میرے پاس بڑی پکی خبر تھی، بالکل ایسی ہی پکی خبر تھی جیسے میں نے پہلے آپ کو یہ تمام سٹیپس بتا دیے تھے۔ اب یہ اگلی خبر ہے۔ اب اس کے بعد شروع ہوتا ہے میرا تجزیہ، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو میری اطلاع ہے مصدقہ ہے، مبینہ ہے، اور مبینہ میں یہ ہوتی ہے کہ ایک بات ہے جس میں کنفرمیشن بہت زیادہ نہیں ہے، اور مصدقہ وہ ہوتی ہے جس میں ہم نے جو ڈبل چیک یا کراس چیک بھی جسے کہتے ہیں وہ بھی کر لیا، اور اس لیے وہ کسی حد تک مصدقہ ہے۔ باقی وہ بات جو کہ فیوچر ہے، تو ہم فیوچر تو پریڈکٹ نہیں کر سکتے، بٹ یہ چیزیں ہوئی ہیں اور یہ کنوے کی گئی ہیں، یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب آگے کا جو سلسلہ ہے کہ اس کے بعد کی جو بات ہے وہ ہے تجزیہ۔ اب میرا بھی تھوڑا سا ٹائم میں نے دیکھا ہے چیزوں کو قریب سے، حکومت میں بھی رہ کر، پہلے وکالت میں بھی، اور جو اسلام آباد میں رہا، میں پہلے بھی جب نیب پہ رہا تو یہ بھائی لوگوں سے بڑا ہمارا واسطہ پڑتا تھا، تو چیزوں کو بڑا قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور یہ بھی بڑا پرسپیکٹیو کا موقع ملا کہ ایک زمانے میں ایک ینگ اور جونیئر کے طور پر چیزوں کو قریب سے دیکھا، اور پھر ایک زمانے میں ایک سینئر اور ایک ڈیفرنٹ پوزیشن میں دیکھا۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جو جن کو علی وزیر چوکیدار کہتے ہیں، میں کمپنی بہادر کہتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، سب لوگ کچھ ناموں سے لیتے ہیں، ان کو بہت قریب سے دیکھنے کا اور ان کے کام کاج کا کچھ تھوڑا سا اندازہ ہے، اور کچھ ان کی سائیکی کا بھی اندازہ ہے۔ تو میرا یہ پہلا جناب کہنا یہ ہے، ہمارے جو منصفین ہیں، ججز ہیں، جوڈیشری ہے، اوور آل اس میں ہائی کورٹ کے ججز بھی آتے ہیں اور سپریم کورٹ کے ججز بھی آتے ہیں، میرے خیال میں یہ جو آپ لوگوں کو دھمکی دی جا رہی ہے مارشل لاء کی، یہ صرف خالی خولی دھمکی ہے۔ یہ خالی خولی دھمکی اس لیے ہے کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے، اس جوگے ہی نہیں ہے، اور ان کے اندر اتنی مورل کریج نہیں ہے کہ یہ ملک میں مارشل لاء لگا سکے، کیونکہ جب آپ مارشل لاء لگا دیتے ہیں نا تو پھر یہ 100% آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ آج اگر آپ رول کر رہے ہیں تو آپ کا انڈائریکٹ رول ہے، آپ ہائبرڈ رول میں ہیں، جہاں پہ الزام سارا جو ہے یا تو الیکٹڈ لوگوں کے اوپر آتا ہے، اور جو آج کل نگران لوگ ہیں جس طرح سے ان کے اوپر چلا جاتا ہے کہ یہ حکومت ان کی ہے۔ اور دیکھیں اب سیاسی جماعتیں بھی کہہ لیتی ہیں، مثال کے طور پہ پنجاب میں کچھ ہو گیا جی تو محسن نقوی کا سارا قصور ہے، اور اسلام آباد میں ہو گیا تو جی انوار کاکڑ کا قصور ہے، جبکہ سب جانتے ہیں یہ حقیقت بھی کہ یہ لوگ کتنے جوگے ہیں اور کس قابل ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک تھوڑا سا وہ ایک پردہ ان کے بیچ میں رہتا ہے۔ جب آپ مارشل لاء لگا دیتے ہیں تو سارا جو ہے کیا چیا سب کچھ جو ہے وہ آپ کے سر پر آ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنلی اس چیز کو اس کی وائبلٹی ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان میں مارشل لاء تب لگا جب اس کے لگنے کے بیرونی حالات، اندرونی سے زیادہ بیرونی حالات جو تھے وہ مارشل لاء لگنے کے لیے موافق تھے۔ جب پاکستان میں بھٹو کے بعد کا مارشل لاء جو تھا، بھٹو کے زمانے کے بعد کا مارشل لاء تھا، اس وقت خطے کی ریجنل پولیٹکس کی سچویشن کچھ اور تھی۔ افغان انٹرسٹ جو تھا ویسٹ کا اور ویسٹرن بلاک کے اندر ہونا، اسی طرح سے ایوب کا جو مارشل لاء تھا اس کے پیچھے بھی یہی شاخسانہ تھا، اور پھر مشرف والے مارشل لاء کے پیچھے بھی اس وقت افغانستان کی صورتحال کا بہت بڑا کلیدی کردار تھا۔ آج جو ویسٹ ہے اس کی توجہ کافی حد تک پاکستان سے اس طرح کا انٹرسٹ جو ہے وہ بدل چکا ہے، آلدو ویسٹ کے کچھ ممالک جس میں سب سے میں ٹاپ پہ گنتا ہوں برطانیہ کو، اس کا ہماری فوج کے ساتھ بہت قریبی تعلق ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس قریبی تعلق میں وہ انڈورس کر پائیں گے پاکستان میں آئین کی برخاستگی اور جمہوریت کی برخاستگی، کیونکہ وہ خود بھی تو آف کورس ان کا ایک پبلک فیس ہے، تو وہ پبلک فیس جو ہے وہ کسی صورت سپورٹ نہیں کر سکے گا اس چیز کو، تو اس لیے وہ کچھ ایسے حالات نہیں، اور پھر خطے میں بھی صورتحال کچھ ایسی نہیں ہے کہ اس چیز کی سپورٹ کی جا سکے۔ اور پھر امریکہ میں اگلی فیوچر ڈائریکشن کیا ہے، ڈیموکریٹس پاور میں رہیں گے یا ریپبلکن کی گورنمنٹ آنی ہے، اور ان کی پاکستان کو لے کر کیا پالیسی ہونی ہے، جس کو اسیس کرنے کے لیے بھی ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ ایک وزٹ بھی کر کے آئے ہیں۔ تو ان تمام تر حالات کے اندر مارشل لاء کی تو مجھے صورتحال نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ اتنی، جس کو وجاہت خان بھی کہتا ہے، اتنی ان میں تڑ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جہاں پہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ججز کو، وہاں پہ یہ بھی بتلا رہا ہوں کہ کچھ اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو یہ ضرور آپ کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کے خلاف ذاتی سطح پہ کچھ کریں گے۔ ذاتی سطح پہ کیا کریں گے؟ آپ کی فلمیں بنائیں گے، آپ کے بچوں کی فلمیں بنائیں گے، آپ کے فیملی ممبرز کو اٹھائیں گے،
آپ کے اوپر جھوٹے ریفرنسز فائل کروائیں گے، آپ کے خلاف میڈیا کیمپین کروائیں گے، آپ کو تھریٹن کریں گے، آپ کے بچوں کو تھریٹن کریں گے، آپ کے فیملی ممبرس کو تھریٹن کریں گے، سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ پرسنل رسک تو آپ کو ہوگا، کیونکہ پاکستان میں رہنے والا اس وقت ہر شخص جو ہے وہ اس چیز کو فیس کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے. بلکہ اس وقت تو ان کی دسترس جو ہے وہ پاکستان سے باہر بھی پہنچ چکی ہے، باہر لوگ رہتے ہیں، ان کو بھی یہ اس قسم کی چیزوں سے ڈراتے دھمکاتے ہیں. تو وہ ہے. اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا جو حلف اٹھایا ہوا ہے آئین کا، اس کے نفاذ کے لیے کام کرنا ہے، یا آپ نے پھر پنجابی میں کہتے ہیں دڑ وٹ جانی ہے، اور آپ نے خاموشی سے جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کر کر اپنی جان بچانی ہے. اب دیکھتے ہیں پاکستان کی صورتحال کیا ہوتی ہے. بہرحال جو سن 2023 جہاں ختم ہو رہا ہے، یہ پاکستان کا بہت لحاظ سے، بہت طرح سے ورسٹ ترین سال کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگ شاید 2022 کو کہتے ہوں گے، رجیم چینج وغیرہ کو. میں اس کو تو اتنا برا سال نہیں سمجھتا جتنا برا سال میں 2023 کو سمجھتا ہوں، کیونکہ 2023 جو ہے اسپیشلی 9 مئی کے بعد پاکستان کی تاریخ میں ہم نے انسانی حقوق کی پامالی کا اتنے ماس اسکیل کے اوپر بدترین سال دیکھا. اس کے بعد معاشی صورتحال کا بھی ہم نے پاکستان میں بدترین سال دیکھا. ہر پاکستانی 3 گنا زیادہ غریب ہو گیا ہے جب وہ اپنے آپ کو انٹرنیشنلی دیکھتا ہے، اور یا اس کی جو قوت خرید ہے اس کو آپ اسیس کرتے ہیں. 3 گنا زیادہ غریب ہوا ہے ہر پاکستانی سن 2023 میں. اس کے طور بعد سیاسی طور پر ایک بدترین سال تھا. سیاسی جماعت کے اوپر کریک ڈاؤن، سیاسی کارکنوں کے اوپر کریک ڈاؤن، وفاداریاں تبدیل، پریس کانفرنسز وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ 2023 میں دیکھا. جوڈیشری کا بدترین سال کہ ہم نے جوڈیشری کو بھی جو ہے نا بکل ان کرتے دیکھا اس ظلم اور جبر کے سامنے. اور جوڈیشری اوور آل جو ہے، جو اس وقت پاکستان کی جوڈیشری کی اوور آل ریٹنگ بھی ہے، اس کے بالکل ساتھ ساتھ نظر آئی. کیونکہ جوڈیشری جو ہے وہ کسی طور بھی جو انسانی حقوق ہیں ان کو سیف گارڈ کرنے سے ہر طرح سے جو ہے وہ ناکام رہی. اور اس کے بعد ہم نے صحافتی اقدار کے لیے بھی بدترین سال دیکھا. میں اس کو صحافیوں کے لیے اتنا بدترین تو خیر نہیں کہوں گا، کیونکہ کچھ صحافیوں نے تو اپنی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ چاندی کی ہے، لیکن اوور آل انڈیپینڈنٹ صحافیوں کے لیے اور صحافتی اقدار کے لیے بڑا برا سال تھا. بڑے بڑے جو ہیں صحافتی ادارے جو ہیں ان کو بھی مغلوب کیا گیا، اور ان سے بھی ایک قسم کی سمجھیے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا پریس کانفرنسز ٹائپ کا ماحول کروایا گیا. اور پاکستان میں آزاد بات کہنے والے، لکھنے والے اور چھاپنے والے وغیرہ وغیرہ سب کا گلا گھونپا گیا. تو 2023 کی تو رپورٹ کارڈ جو ہے وہ اوور آل تو کچھ اس قسم کی ہے. اب دیکھتے ہیں، اگلا ہفتہ بہت اہم ہے. اگلے ہفتے میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو کمپنی بہادر کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے منصفوں مارشل لاء کی، وہ ان تک پہنچ چکی ہے. اسی کو مد نظر رکھ کے، اور یہی وہ لاجک بھی استعمال کریں گے ایک دوسرے کے لیے، کیونکہ ایک دوسرے کو کیا شیشے میں بھی منہ دکھانا ہوتا ہے. تو اس میں یہی کہیں گے نہیں نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ دیکھیں نا، ورنہ ملک میں مارشل لاء لگ جائے گا. میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں یہ کبھی مارشل لاء نہیں لگا سکتے. آپ ہمت کریں اور کریں فیصلے، انڈیپینڈنٹلی فیصلے کریں. اگر کسی کا قانون کے مطابق نہیں بنتا الیکشن لڑنا تو بالکل فیصلہ دیں، لاجیکل اور لیگل ریزننگ کے ساتھ فیصلہ دیں. لیکن یہ آپ لوگوں کا بھی ٹیسٹ ہے، کیونکہ یہ ادروائز تو پھر اچھا. دوسری بات یہ کہ یہ سارا الیکشن جو ہے یہ ویسے ہی فضول اس لیے ہو جائے گا کہ اگر آپ نے یہی الیکشن ہونے دیا جو یہ آروز کا الیکشن ہے، تو پھر اس الیکشن سے جو ملک میں الیکشن کی ڈیمانڈ ہے، جو ضرورت ہے، وہ اس لیے ہے کہ سیاسی استحکام آئے. وہ سیاسی استحکام تو بالکل نہیں آ سکے گا. دیکھتے ہیں معاملہ کس طرف جاتا ہے. اگلے سال آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.